अस्सलाम वालेकुम पायन अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। मंगल का दिन 22 अप्रैल 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब ये इस नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल है। मोहब्बत का इजहार करना हो तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लेस फनकारी मोर जानकारी, क्योंकि आज मंगल का दिन था, नजरें थी सारी अडयाला के ऊपर और वहाँ से वही खबर आई जिसका मुझे कल खदशा था। अलीमा बीबी और दीगर जो उनकी बहनें हैं इमरान खान साहब की, उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। मुलाकात के बगैर वो रवाना हुई और कहानी वहाँ क्या हुई जब अलीमा बीबी के बगैर बाकी दोनों बहनों को कहा गया कि आपकी मुलाकात करवाएंगे और 2 घंटे इंतज़ार के बावजूद मुलाकात नहीं होने दी गई। जो फ़हरिस्त वकला की बैरिस्टर गौहर ने बनाई वो लोग भी ना मिल पाए, जो अहले खाना की फ़हरिस्त बैरिस्टर सलमान ने बनाई वो लोग भी ना मिल पाए। कौन कौन था इन फ़हरिस्तों में और फिर मिले कौन से 3 लोग, और इन 3 लोगों की मुलाकात के बाद पीटीआई के कुछ जिम्मेदारों से मेरी बात हुई जिन्होंने मुलाकात करने वालों के ऊपर भी शक व शुबहात का इजहार कर दिया है। शंदाना गुलजार का वहां फड्डा हुआ और इत्तला है कि शायद उन पर पुलिस कार्रवाई हो। ये है कहानी अडयाला की, जिसका खुलासा आज मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। फिर अमेरिकी कांग्रेसमैन है जैक बर्गमैन, जो 3 रुकनी वफ्द के साथ पाकिस्तान आए थे, जैसे ही वहां पहुंचे हैं तो उन्होंने इमरान खान साहब के हक में एक बार फिर से ट्वीट कर दिया है कि फ्री इमरान खान। यही नहीं बल्कि शहबाज गिल, आरिफ अलवी, तैमूर झगड़ा और दीगर की मुलाकात एक और कांग्रेस वुमेन से भी हुई जिन्होंने पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान में जमहूरियत के हक में बात की है। ये खातून हैं कौन, इन पे इल्ज़ाम क्या है, और अमरीकी बैठे जो पीटीआई के दोस्त हैं, पीटीआई के चाहने वाले हैं, वो पाकिस्तान की पीटीआई से क्या डिमांड करें सोशल मीडिया पे, अंदर की खबर मोहतात अंदाज में आप तक मैं पहुंचाऊंगा। तीसरा अहम मुद्दा है शहबाज गिल साहब से जुड़ा हुआ। जनाब गिल साहब ने इस फकीर ਨੂੰ याद ਕੀਤਾ है कि 5 अगस्त ਨੂੰ इस फकीर ने खबर दी जब मलिक लियाकत साहब ने, जो तब CIA में थे, उन्होंने गिरफ्तार किया इमरान खान साहब को, तो गिल साहब ने अपने मखसूस पंजाबी अंदाज में एक टोटा उन्होंने किया हुआ है जो कि मैंने टिकटॉक पे देखा, और मुझे उन्होंने कहा जी कि अजमल जामी ने सहाफ़ी होने के नाते तस्दीक नहीं की कि दूसरी पार्टी का मौक़िफ़ क्या था। बड़ा दिलचस्प टोटा उन्होंने भी किया है और मेरे पास बड़े दिलचस्प जवाब हैं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो ज़रूर सुनिए, क्योंकि मेरे पास पीटीआई का मौक़िफ़ भी था, मलिक लियाकत का मौक़िफ़ भी था, और गिल साहब यहाँ नहीं थे। गिल साहब बाखबर नहीं थे, बेखबर थे। कैसे बताऊंगा। ये कहानी है जब इमरान खान साहब को 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया, तब मैं दुनिया टीवी से वाबस्ता था। एक वीलॉग मैंने किया था जो खासा वायरल उन दिनों दुनिया टीवी की वेबसाइट पे हुआ, तो उसकी डिटेल्स हैं कुछ बड़ी दिलचस्प। तो मैं भी प्यार से गिल साहब को याद कर लूँ, अगर वो बुरा ना मनाए, मेरे साथ आप रहिएगा। नेहरू का इशू है, पीपल्स पार्टी और नून लीग में अनबन है, जिसमें अब संजीदगी हो रही है क्योंकि 3 सूबों पे जाने वाले रास्ते बंद हैं। वकला भी एहतजाज करें, कौम परस्त भी एहतजाज करें, और हुकूमत लगता है कि हीट फील कर रही है। राना सनाउल्लाह मुसलसल रियाज लतीफ़ पलेजू और दीगर कौम परस्तों से रब्ते कर रहे हैं, और मियाँ नवाज शरीफ ने यह भी कह दिया हुआ है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयानात ना दें, नहरें नहीं बनने देंगे, ये कह दिया मुराद अली शाह ने। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग की अनबन क्या उस मौके पर आएगी कि पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ दे, और क्या पीपल्स पार्टी और पीटीआई में फितरी इत्तेहाद हो सकता है इस मौजू की वजह से? मेरे साथ रहें। सबसे पहले अडयाला चलते हैं। अडयाला की सूरत हाल ये थी कि जो हमें खदशा था पिछले 3-4 हफ्तों से, वो दुरुस्त साबित हो रहा है। सादा सी बात है, मालूम ये हो रहा है कि अलीमा बीबी हूं या बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, इनकी मुलाकात नहीं होने देनी, और ये हर मंगल और हर जुमेरात को ये बात दुरुस्त साबित हो रही है। अभी तक की जो वाक़यात हुए हैं उसकी बुनियाद पे मैं खुलासा पेश कर रहा हूँ। तो मुलाकात क्यों नहीं होने देनी? खदशा है कि मुलाकात होगी तो ऑब्वियसली इमरान खान साहब का एक क्लियर बयानिया मुज़ाकरात के हवाले से, एहतजाज के हवाले से, या मुल्क की सियासत के हवाले से वो बाहर आएगा। वो बयानिया बाहर आएगा तो अवाम मोटिवेट होंगे जो उनके चाहने वाले हैं। पीटीआई के वर्कर सपोर्टर जो उसे एक मैसेज मिलेगा, तो उसकी वजह से जो खदशात हैं इस सिस्टम को, उसको बचाने के लिए बज़ाहिर ये दिखाई देता है। ये एक राय है जो बड़ी मकबूल होती जा रही है। तो आज जो हुआ उसमें सबसे पहले तो आप देखें कि अलीमा बीबी रुक गई कि बाकी जो 2 बहनें हैं, उज़मा साहिबा और नौरीन साहिबा, और उनके कज़न कासिम नियाज़ी वगैरह, ये सारे इकट्ठे गए हुए थे कि इनको कहा गया कि आपकी मुलाकात हम करवा देते हैं बाकी 2 बहनों की। तो अलीमा बीबी रुक गई कि चले इन दोनों की मुलाकात हो। पहली बार ऐसा हुआ, हालांकि माजी में उन्होंने, बाकी बहनों ने कहा था अगर अलीमा नहीं मिलेगी तो हम भी नहीं मिलेंगे। तो वो खैर चली गई। उन्हें बैठाया गया 2 घंटे अडयाला में, और उसकी एंट्रेंस से पहले जगह होती है। 2 घंटे बाद 5 बजे, 5:30 बजे मुलाकात का वक्त खत्म होता है और कहा गया कि मुलाकात आपकी नहीं हो सकती। और वो बगैर मिले इंतजार करती करती वो बेचारी शरीफ औरतें वापस आ गई। फिर उन्होंने स्टेटमेंट भी दी कि हमें 2 घंटे इंतजार करवाया गया। 5 बजे के आसपास उन्होंने अंदर दाखिल होने की कोशिश भी की। ये खातून क्या कर सकती है, अंदर दाखिल होने की कोशिश कर सकती है, परे हटे मुझे अंदर जाने दें, नहीं जाने दिया गया, और 3 लोग अंदर चले गए।
لیکن اس سے پہلے میں واضح کر دوں آپ سے، جو فہرست انہوں نے بنائی تھی نا پی ٹی آئی کے بریسٹر گوہر صاحب نے اور جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے، اس میں وکلاء کی فہرست علیحدہ تھی اور اہل خانہ کی فہرست علیحدہ تھی۔ جو وکلاء کی فہرست تھی اس میں سلمان اکرم راجہ تھے، نیاز اللہ نیازی، سمیر کھوسا، فیصل ملک، نعیم پنجوتھا اور ظہیر عباس تھے۔ یہ ترجمان بھی ہیں، فوکل پرسن ہیں، پارٹی کے ذمہ داران بھی ہیں۔ جو فیملی کی فہرست بنائی تھی وہ بریسٹر گوہر نے بنائی تھی، جس میں عظمیٰ بی بی، نورین بی بی، علیمہ خان صاحبہ، قاسم خان اور دو ان کے جو کزن ہیں سجاد برکی اور نوشروان برکی، ان کے نام تھے اس فہرست میں۔ تو طے یہ تھا کہ یہ دونوں فہرستیں جائیں گی اور یہ لوگ ملیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ملے کون؟ پوری فوراً خبر پہ آتے ہیں۔ ملنے والے ہیں جی 3 افراد، فیصل فرید چودھری، فواد چودھری صاحب کے بھائی، عثمان ریاض گل اور فیصل ملک صاحب۔ باقی دونوں کو تو آپ بھی نشہ جانتے ہوں، لیکن پی ٹی اے کے جو ذمہ دار جن سے میری بات ہوئی کہ یہ 3 لوگ کون ملے ہیں، تو انہوں نے کہا جی یہ 3 لوگ وہی ہیں جن کے اوپر دست شفقت ہے، اور یہ 3 لوگ مل کے آئے ہیں۔ اب فیصل چودھری صاحب سے بابر ملک ایک صحافی، انہوں نے سوال کیا وہاں اڈیالہ کے باہر کہ جناب آپ نے کون سی سلیمانی ٹوپی پہنی ہوئی ہے کہ باقی لوگ سلمان اکرم راجہ ہوں، ان کے اہل خانہ سارے وہاں کھجل ہو رہے ہیں۔ شندانہ گلزار کا واقعہ بعد میں سناتا ہوں۔ تو یہ لوگ آپ کیسے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہوئے؟ فیصل چودھری صاحب سے یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ سلیمانی ٹوپی نہیں پہنی ہوئی، میں نے کہا کہ میں ایک شادی پہ جا رہا ہوں تو پولیس والوں نے مجھے جانے دیا، باقی 2 لوگ بھی میرے ساتھ آ گئے، عثمان ریاض گل اور فیصل ملک۔ تو یہ تو بڑے معصوم ہیں فیصل چودھری صاحب، کیا معصومیت ہے کہ آپ پولیس والوں کو کہیں ایز اف دے ڈونٹ نو یو کہ آپ فیصل چودھری اور آپ اکثر عمران خان سے مل لیتے ہیں جب باقی لوگوں کو ملاقات کی اجازت نہیں ملتی۔ چودھری صاحب انڈیا معصومیت دکھان دی لوڑ نہیں ہے گی، مطلب پی ٹی آئی والے آپ پہ شک کی نگاہ آپ رکھتے ہیں اور اچھی خاصی شک کی نگاہ رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ مل تو آئے، یہ 3 لوگ سب مل سکے، باقی جو 2 فہرستیں میں نے پڑھی نہیں مل سکے، بہنیں اندر نہیں جا سکی۔ شندانہ گلزار ان کے ساتھ سیکیورٹی اہلکار تو ان کے پاس بندوق شندوق تھی، وہ پولیس والوں کے ساتھ ان کو پھڈا بڈا ہوا۔ اب تازہ اطلاع میرے پاس یہ کہ شاید ان کو پولیس پرچہ بھی ڈالے۔ ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ ماضی کی نسبت جب یہ بہنیں جاتی تھیں احتجاج کرتی تھیں تو انہیں پولیس میں وین میں ڈالا جاتا تھا، للہ انٹرچینج یا کسی اور جگہ موٹر وے کے اوپر آ کے چھوڑ دیا جاتا تھا، خبر چلتی تھی ان کو حراست میں لے لیا گیا، لیکن حراست میں نہیں، وہاں سے ڈسپرس کرنا مقصد ہوتا تھا۔ تو آج فیصل چودھری صاحب جب ملے ہیں جن کے اوپر پی ٹی اے کی قیادت انتہائی زیادہ شکوک و شبہات کا اظہار کری، اور سلمان اکرم راجہ نے تو یہ بھی آج کہہ دیا ہوا کہ یہ کب تک زور زبردستی سے ہمیں دبا سکتے ہیں، ایک نہ ایک دن لاوا ضرور پھٹے گا، لاوا ضرور پھٹے گا اور ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے۔ پھر سلمان اکرم راجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ بیک ڈور کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، انفرادی طور پر کسی نے کوئی کوشش کی ہو تو اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ شیر افضل مروت کے بارے میں بھی سلمان اکرم راجہ نے بڑی اہم سٹیٹمنٹ آج دی ہے کہ شیر افضل مروت ایک غیر اہم موضوع ہے۔ کلیئرٹی جو ہے پی ٹی آئی کے اندر وہ میں سلمان اکرم راجہ کے ہاں زیادہ دیکھ رہا ہوں ایز کمپیئر ٹو ادرس، بالخصوص جب سے علیمہ خان صاحبہ کے گروپ میں انہیں نتھی کیا گیا اور جب سے ان کی میل ملاقاتوں پہ پابندی لگائی گئی ہے۔ اب میری بات سنیے گا، جو فیصل چودھری نے بات کی، انہوں نے کہا جی عمران صاحب کی ہدایت کے مطابق ان سے ملاقات ہوئی، وہ تاثر دے رہے ہیں کہ عمران صاحب کی ہدایت تھی اور میری ان کی ملاقات ہوئی۔ عثمان ریاض گل اور فیصل ملک اور افضال پہاٹ ایڈوکیٹس بھی موجود تھے، یہ 3 لوگ اور انہوں نے شامل کر لیے۔ خان صاحب کو فیملی وکلاء رفقا کو انتظامیہ کی جانب سے غیر قانونی طور پر روکے جانے پر بریفنگ دی، یہ چودھری صاحب نے خان صاحب کو بریفنگ دی ہے۔ ان کو بتایا گیا کہ توہین عدالت کی درخواستیں دائر کیے جانے کے باوجود مقدمات نہیں لگائے جا رہے۔ خان صاحب نے لیگل کمیٹی اور پارلیمان میں موجود تحریک انصاف کے سینئر وکلاء کو پریس کانفرنس کرنے اور ان کی جانب سے چیف جسٹس پاکستان کو آئین و قانون کی مسلسل خلاف ورزی پر خط لکھنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ جو سب کریں، خان صاحب نے کہا کہ پریس کانفرنس کریں وکلاء اور چیف جسٹس کو خط لکھیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب کو افغان شہریوں کے معاملے کے اوپر کے پی اسمبلی میں تحریک پیش کرنے اور بحث کرانے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے موجودہ حکومت کی سست روی کی وجہ سے قیمتی جانوں کے نقصان پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب نے فارم 47 کی حکومت کو باندھنے سے بالکل انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 8 فروری کو میچ جیت چکی ہے، عوام نے مینڈیٹ دیا ہے۔ پھر انہوں نے لکھا ہے جی کسی بھی ملک کو فوج تنہا اکٹھی نہیں رکھ سکتی، اس کے لیے عوام کا ساتھ ہونا ضروری ہے اور عوام تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ فیصل فرید چودھری ایڈوکیٹ نے ملاقات کے بعد جو بیان ایکس پہ لکھا میں نے وہ پڑھ کے آپ کو سنایا ہے۔ پی ٹی اے والوں سے رابطہ کریں، وہ کہتے ہیں بھائی یہ پتہ نہیں کیسے ملاقات کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کو گدڑ سنگھی ان کے پاس سلیمانی ٹوپی ہے، جو لوگ ملنا چاہتے ہیں وہ مل نہیں سکتے۔ یہی نہیں بلکہ پی ٹی اے کے لوگوں نے اب ان کے ٹویٹ کے اوپر لکھا ہے کہ ہم کسی ایسی بات کو نہیں مانتے جب تک علیمہ بی بی اور سلمان اکرم راجہ کی ملاقات نہیں ہو جاتی، بلکہ سلمان اکرم راجہ نے خود لکھا ہے کہ جب تک علیمہ بی بی اور میری اور نیاز اللہ نیازی کی ملاقات نہیں ہوتی تب تک یہ سب باتیں جو کی جا رہی ہیں ملاقاتیوں کے توسط سے وہ ہوا میں تاثر وہ یہ دے رہے ہیں۔ اب دوسرے موضوع پہ آ جاتے ہیں،
اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کب تک یہ سلسلہ میل ملاقاتوں نہ ہونے کا جاری رہ سکتا ہے۔ اس کے لیے پی ٹی آئی کے پاس اب وقت آ گیا ہے کہ وہ ایک واضح پالیسی اختیار کرے۔ میری اطلاع یہی ہے کہ جو بدلتی سیاسی صورتحال ہے، ملاقاتوں پہ پابندیاں ہیں، امریکہ سے کانگریس مین کا ٹویٹ بھی آیا، امریکہ میں پھر سے عارف الوی صاحب اور دیگر جو ایکسپرٹس ہیں وہ حرکت میں ہیں، لوگوں سے میل ملاقات کر رہے ہیں۔ اطلاع کچھ ایسی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور کچھ نہیں تو شاید سوشل میڈیا کی حد تک کوئی نئی اسٹریٹجی کے ساتھ، کوئی نئے زاویے کے ساتھ، نئے دباؤ کے ساتھ دوبارہ ایک تحریک شروع کرے۔ اور گنڈا پور صاحب جو عوامی تحریک کا معاملہ ہے، اس سلسلے میں میرے پاس خبر یہ ہے کہ ان کی نظریں پنجاب کی جانب ہیں کہ یہاں جب تک صورتحال ہموار نہیں ہوتی، ہمارے حق میں نہیں ہوتی اور لوگ باہر نہیں نکلتے، تب تک کوئی بھی ایسی موو جو اسلام آباد کی جانب وہ بے سود ہوگی۔ یہ دو خبریں اندر کی تھیں جو میں نے آپ کو دی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جو کانگریس مین جیک برگمن کا ٹویٹ آیا۔ یہ آپ کو یاد رہے کہ 3 رکنی امریکی کانگریس کا وفد تھا جو پاکستان میں آیا تھا اپریل کے مڈ میں۔ اس وفد میں تھامس سوازی بھی تھے جو ڈیموکریٹ ہیں نیو یارک سے، اور جوناتھن جیکسن تھے، یہ بھی ڈیموکریٹ ہیں ایلینوائے سے، یہ اس میں موجود تھے، اور جیک برگمن یہ اس کا حصہ تھے۔ یہ آرمی چیف سے ملے تھے، محسن نقوی صاحب سے بھی، مریم نواز صاحبہ سے بھی، کرتارپور بھی گئے تھے۔ میں نے بھی ایک خبر اس کے حوالے سے کی تھی کہ حکومت یہ بتاتی ہے کہ ہم نے آل ویل ان کے ساتھ کیا ہے، ان کو پی ٹی آئی کے حوالے سے آلٹرنیٹیو نیریٹو بھی دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ولسن کے معاملے کو بھی دیکھ لیں گے، اور ہمارا پاکستان امریکہ کا تعلق ہے۔ سب سے بڑا مثالی یہ خبر جو حکومتی ذرائع سے پہنچی تھی، ہم نے رپورٹ کی تھی، لیکن اس وکیل نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا تھا کہ یہ جو امریکی کانگریس مین ہوتے ہیں یہ آبویسلی ان کے ملٹیپل کانٹیکٹس ہوتے ہیں، پبلک پریشر، اور جو وہاں امریکہ بیٹھا سسٹم ہے اس کا ایک اپنا علیحدہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو جب یہ امریکہ پہنچیں گے دیکھیں گے وہاں کیا بیانیہ دیتے ہیں۔ تو بیانیہ انہوں نے یہ دیا برگمن صاحب نے کہ جی میرا جو حالیہ پاکستان کا دورہ ہے اس میں مختلف رہنماؤں سے اور کمیونٹی سے میری ملاقات ہوئی ہے۔ میں اپنی جو پرانی ڈیمانڈ تھی اس کو دوبارہ دہراتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ریلیز کیا جائے۔ پاکستان امریکہ کے مضبوط تعلقات جو ہیں وہ مشترکہ جو ہماری ویلیوز ہیں، جمہوریت پر مبنی، انسانی حقوق پہ مبنی، اقتصادی پراسپیرٹی پہ مبنی، اس پر قائم ہیں۔ لیٹس ورک ٹوگیدر فار فریڈم اینڈ اسٹیبلٹی، فری عمران خان، یہ انہوں نے ٹویٹ کیا۔ اس ٹویٹ کو کل جب یہ نشر ہوا تو اس کو لے کر کے پی ٹی آئی کے جو باہر بیٹھے سیاستدان یا ایکٹیوسٹ ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہوئے، اور انہوں نے کہا جی کہ شکریہ آپ کا کہ آپ نے عمران کے حق میں آواز اٹھائی۔ میرا خیال ہے کہ یہ کانگریس مین چونکہ اپنی پبلک کانسٹیٹوئنسی کو بھی ڈیل کرتے ہیں اور ان کو پبلک پریشر کا بھی علم ہے، یہ خود ٹرمپ کا حصہ ہیں اور ٹرمپ مقبولیت اور سوشل میڈیا کے پریشر کو بخوبی جانتے ہیں، ان سب کی بھی ٹریننگ ہے۔ تو یہ اس بیان کو لے کر کے، اس مانگ کو لے کر کے کچھ زیادہ امیدیں نہیں باندھنی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ جو ولسن صاحب بھی حرکت میں آتے ہیں پھر وہ معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ریچرڈ گرینل ایک ہوا کرتے تھے، وہ کہاں رہ گئے، نہیں ان کا پتہ مل رہا۔ اسی طرح سے ان موصوف نے بھی ایک ٹویٹ کر کے میرا خیال ہے کہ بس دونوں پارٹیاں برابر کرنے کی کوشش کی ہے، یہاں آ کے یہاں سب اچھا کہہ دیا، وہاں جا کے ان کے حق میں بات کر دی۔ یہ ہے سادہ سا تبصرہ۔ اور ویسے بھی میں نے آپ کو بار بار عرض کیا کہ جیل بیٹھے عمران خان صاحب بھی اس حق میں نہیں ہے کیونکہ امریکی مداخلت ہو اور میں پھر باہر آؤں، وہ ڈیل تصور کی جائے گی۔ یہاں ایک کرسٹن میکڈونلڈ ہیں ممبر کانگریس مشیگن سے، ان کے ساتھ ملاقات کی تصویر لگائی ہے عارف الوی صاحب، شہباز گل اور تیمور جھگڑا صاحب نے، اور ایک خاتون اور ساتھ کھڑی ہیں۔ یہ ان سے ملاقات میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شکریہ، انہوں نے بھی پاکستان میں عمران صاحب کے حق میں آواز بلند کی ہے۔ ان کے اکاؤنٹ سے تو میں نے ٹویٹ نہیں دیکھا، لیکن یہ گل صاحب اور دیگر کے اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ پوسٹ ہوا ہے۔ تو وہاں بیٹھے لوگ کوششیں تو کر رہے ہیں امریکی کانگریس مین کو انگیج کرنے کے لیے عمران خان صاحب کے حق میں، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں، ایسا کوئی ٹویٹ آتا ہے تو کتنے جذباتی ہو جاتے ہیں پی ٹی آئی کے دوست چاہنے والے کہ واہ واہ کمال کر دیا، لیکن جب عمران خان یہ کہتے ہیں کہ میں امریکی مداخلت قبول نہیں کروں گا اور پی ٹی آئی یہاں پہ بیٹھ کے ایسی کسی بھی مانگ کو نہیں مانتی، تو مجھے اس تضاد کی سمجھ نہیں آتی کہ پھر ادھر نظریں کیوں کی جاتی ہیں۔ اور یہ جو خاتون سے ملے ہیں گل صاحب اور عارف الوی صاحب، یہ وہی خاتون ہے کرسٹن میکڈونلڈ جنہوں نے اسرائیل کو اسلحہ دینے اور فلسطینیوں کے قتل عام کی حمایت کی تھی۔ تو ایک طرف وہ غزہ میں قتل عام کی حمایت کرتی ہیں، ایک طرف آپ سے مل کے عمران خان صاحب کو رہا کرنے کی بات کرتی ہیں، تو کیا ہم یہ پیمانے ایک رکھیں گے؟ یہ ایک تضاد ہے جو مجھے نظر آتا ہے۔ باقی تو ہر پارٹی کا حق ہے کہ وہ اپنے حق میں بین الاقوامی برادری کو اپنے حق میں کرے، اپنے حق میں رائے سازی کرے، اپنے حق میں اہم رہنماؤں کے بیانات دلوائے، لیکن یہ فرق بھی رکھنا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسرائیل کو، یہ بالخصوص خاتون جو ہیں۔ یہ معاملہ میں یہاں چھوڑتا ہوں۔ اب آ جاتے ہیں وہ تیسرا جو آج میں نے موضوع کرنا تھا، وہ شہباز گل صاحب کے ایک ٹوٹے کے اوپر ہے جو مجھے کل کچھ دوستوں نے بھیجا، جو ٹک ٹاک پہ بھی انہوں نے شاید کیا ہوا ہے۔
تو وہ میرے پاس ویڈیو پہنچی، میں نے دیکھا شہباز گل صاحب نے بڑے عزت احترام و محبت سے اس فقیر کا ذکر کیا. ہم بھی ان کی بڑی عزت کرتے ہیں اور باہمی احترام اور محبت ہونی چاہیے. سیاستدانوں سے روابط ہمیشہ ایک صحافی کے ہونے چاہیے اور رہیں گے. تو گل صاحب سے بڑا اچھا تعلق بھی ایک زمانے میں رہا جب وہ حکومت میں یہاں ہوا کرتے تھے. گل صاحب نے ملک لیاقت جو ایک پولیس افسر ہیں ان کا ذکر کیا ہوا ہے اپنے اس ٹوٹے میں. یہ ملک لیاقت صاحب کسی زمانے میں جو ہیں یہ ہوا کرتے تھے ایس ایس پی سی آئی اے، اور اس زمانے میں انہوں نے اگست میں جب خان صاحب 5 اگست کو گرفتار کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے بعد توشہ خانہ میں، تو یہ گرفتار کر کے گاڑی میں بٹھا کے لے کے گئے تھے. تو ملک لیاقت صاحب آج کل ڈی آئی جی ہوتے ہیں. موصوف کو تصوف کا بھی شوق ہے، 2-3 کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، اور گلی باتی میں بابا نے موصوف جو ہے انہوں نے کوئی پوڈ کاسٹیں بھی 1-2 کی ہوئی ہیں. وہ 1000 کو بندہ مار دیا جائے تو سب اچھا ہو جاتا ہے، اس طرح کی باتیں بھی انہوں نے کی ہوئی ہیں. تو شاید یہ کانٹیکس یہ 1000 بندے کے مارنے والے تھا، کیونکہ ادروائز تو ملک لیاقت ریلیونٹ نہیں ہے اور نہ وہ اس صورتحال مجھے سمجھ آئی. لیکن شاید شہباز گل صاحب کی نظر سے یہ بات ان کی گزری ہو، انہیں میری یاد آئی ہو کہ میں نے کسی زمانے میں ان کا ذکر کیا تھا. وہ کہتے ہیں نا ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے. تو یہ کہانی مجھے معلوم ہوتی ہے. لیکن گل صاحب نے یہ کہا کہ جی کہاں ارشد شریف شہید جو بہت اچھے صحافی تھے، جو کہا کرتے تھے کہ خبر جدو تواڈے کو تر کے آئے تو تسی انہوں 3-4 دفعہ چیک کرنا ہے. تو اجمل جامی کو خبر آئی، ملک لیاقت نے دیتی کہ عمران خان کو گرفتار کیا، روحانیت میں ان سے گفتگو ہوئی، بڑا اچھے تاثرات تھے. کچھ ایسا کہنے کی انہوں نے کوشش کی تو اجمل جامی نے تصدیق نہیں کی، اجمل جامی نے ویریفیکیشن نہیں کی، حالانکہ اجمل جامی چھوٹا بھائی ہے، بڑا اچھا صحافی ہے. یہ انہوں نے ایک امپیکٹ دیا. باقی انہوں نے جو تنقید کرنی تھی ملک لیاقت پہ وہ کی ہے اس ٹوٹے میں جو کافی وائرل ہوا پڑا ہے. تو میں اس کا اب جواب دیتا ہوں آپ کو. پہلی بات یہ ہے کہ جناب گل صاحب تسی صحافی نہیں ہے، آپ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، پولیٹیکل جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ اپنی اوپینین دیتے ہیں. کچھ لوگ اس کے حمایت میں ہیں، کچھ لوگ اس کے مخالفت میں ہیں. میں ایک صحافی ہوں. تو میرے استاد جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا وہ میرے استاد تھے. ارشد شریف شہید مرحوم جو ہیں وہ میرے استاد تھے باقاعدہ. ان کی ایبسنس میں دنیا ٹی وی میں ان کا پروگرام کیا کرتا تھا. ہی واز ویری کائنڈ، اور میں نے بھی صحافت ان سے ہی سیکھی ہوئی ہے. اور ان کی صحافت جو سکھائی انہوں نے کہ 3-4 سورسز سے خبر ویریفائی کرتے ہیں. تو آپ جو فقیر کے بارے میں، ملک لیاقت کے بارے میں اپنے ٹوٹے میں گفتگو کر رہے ہیں، آپ نے مجھ سے ویریفائی کرنے کی کوشش کی کہ ہاں جی اصل گل کی سی. اور وی لاگ جو آپ نے تب کیا جب خان صاحب گرفتار ہوئے تھے تو اس میں نے کیا بیان کیا ہوا ہے. آپ میرا وی لاگ ہی دیکھ لیتے، وہ 5 اگست کا دنیا کی ویب سائٹ پڑا ہوا ہے. آج آپ بھی دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اجمل جامی لکھیں، ملک لیاقت لکھیں، آ جائے گا. میں نے تو اس میں فریقین کا پورا موقف بیان کیا ہوا ہے. میں نے تو پی ٹی اے کا موقف بھی بیان کیا ہوا کہ پی ٹی اے کہہ رہی ہے توڑ پھوڑ ہوئی ہے، زبردستی گھسیٹا گیا ہے، گملے پھینکے گئے ہیں، دروازہ توڑنے کی کوشش کی گئی ہے، زد و کوب کیا گیا اہل خانہ کو. اور پھر میں نے موقف بیان کیا کہ پولیس والا کیا کہتا ہے. تو صحافت اور کسے کہتے ہیں کہ آپ موقف لیتے ہیں متاثرہ فریق کا بھی اور دوسرے فریق کا بھی. تو یہ اللہ علیہ موتیاں علیہ پنجابی تسی سونی بول لیندے ہو فیصلہ آبادی انداز سے، لیکن تحقیق یہ بھی کہتی ہے کہ آپ پھر اگلے سے رابطہ کریں. میں نے اس وی لاگ میں بتایا تھا کہ پی ٹی اے کے بقول توڑ پھوڑ کی ہے، زبردستی خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی ہے. ہاں یہ میں نے ضرور کہا کہ ملک لیاقت صاحب مجھے یہ بتا رہے ہیں یا پولیس ذرائع مجھے بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی گاڑی میں خان صاحب کو بٹھایا گیا تو وہ بڑے پراطمینان تھے، مطمئن تھے. ہی واز ناٹ کنفیوز، ٹریک سوٹ میں تھے، ایک بیگ تھا گھر سے جو لے کے آنا چاہتے تھے. ہم یہاں زمان پاک میں ہوتے تھے صحافی کے طور پر، ہماری ملاقاتیں ہوتی تھی خان صاحب سے. گل صاحب یہاں نہیں تھے. ہم جانتے تھے کہ عمران خان صاحب تو ریڈی تھے. 2-3 دفعہ تو پارٹی نے روکا تھا گرفتاری نہیں دینی. وہ تو ہر روز کہتے تھے آئیں یار جب لے کے جانا لے جائیں. ہم نے رپورٹ کیا ہوتا زمان پاک میں تمام واقعات کو. تو بہرحال اسی وی لاگ میں میں نے کہا کہ حسین شہید سہروردی سے شروع ہونے والا سلسلہ عمران خان صاحب پہ ختم ہو رہا ہے. 6 وزراء اعظم ہیں جو عدالتی فیصلوں کی بھین چڑھے ہیں. افسوسناک دن ہے. اور میں نے بتایا کہ پی ٹی آئی بتا رہی ہے کیسے توڑ پھوڑ ہوئی ہے. جملہ صرف میں یہ کہہ بیٹھا کہ پولیس والے کہتے ہیں جی کہ ملک لیاقت صاحب جب گاڑی میں بیٹھے تو انہوں نے کہا جی روحانی پہ میں نے بات کی کیونکہ میں نے 3 کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور خان صاحب ان کی گفتگو سنتے رہے. بھائی خان از اے کرزما. کوئی بھی پولیس والا جب گرفتار کرنے گیا وہ بیٹھ کے اس سے گپ شپ لگا کے کوئی آشیرواد دینا چاہے گا نا، اپنا سافٹ امیج دکھانا چاہے گا. وہ ایئرپورٹ لے گئے، وہاں سے موٹر وے پولیس اسلام آباد کو دے دیا اور اسلام آباد لے گئے خان صاحب کو. اتنی سی اس کی ملاقات کی کہانی ہے. وی لاگ پورا دیکھیں میرے، اس میں نے پوری حقیقت دس وے اور دیٹ وے بھی بیان کی ہوئی ہے. ملک لیاقت جو 1000 بندہ مارنے کہتا ہے اس میں تو میرا موقع بڑا سادہ سا ہے. گیل صاحب کے ایک چاہنے والے بڑے اہم افسر تھے جب ان کا سیٹ اپ چل رہا تھا، بہت بڑے افسر تھے. آڈیٹوریم میں بیٹھ کہتے تھے کہ اتنے بندے مار دو پاکستان کا مسئلہ حل ہوتا ہے. تو یہ ناچیزی تھا جس نے کانفرنٹ کیا تھا کہ یہ بندے مارنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، بیانیاں دینے سے، دلیل دینے سے، گلے لگانے سے مسئلے حل ہوتے ہیں. بندے مارنا کوئی فن نہیں ہوتا.
تو یہ ہے کہانی ملک لیاقت کی اور گل صاحب کی، بساد احترام بہرحال انہوں نے یاد فرمایا، بہت شکریہ ان کا۔ جانے سے پہلے نہروں کا مسئلہ بھی مجھ سے سن لیں۔ یہاں ہیٹ بہت تیز ہو گئی ہے، پیپلز پارٹی مجبور ہو رہی ہے کیونکہ قوم پرست جماعتیں اور وکلا کھڑے ہو گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی تو شاید ہلکے آنچ پہ احتجاج کرتی، لیکن اب پیپلز پارٹی از لوزنگ دی بیس۔ دس از ایگزیکٹلی وائی پیپلز پارٹی کو اسٹرانگ سٹانس لینا ہے اور لے رہی ہے۔ اسی لیے رانا ثنا حرکت میں ہے، شرجیل میمن سے بھی باتیں کر رہے ہیں، کمیٹی بنا دی گئی ہے، ڈاکٹر صاحب اس میں سربراہی کریں گے۔ اسی لیے میاں صاحب نے کہا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف بیان نہ دیں، لیکن ایک فطری موقع ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے لیے، بٹ نہروں کا مسئلہ ایک تنازعہ بنے گا۔ میری بات یہ یاد رکھیے۔ مجھے اجازت، اللہ حافظ۔